बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद में बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर, आपने आज मुझे इस मुल्क में दूसरी दफ़ा जमहूरी सियासी सदर जिन्होंने इस ऐवान से खिताब किया उनकी तकरीर पे बात करने का मौका दिया। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इन चंद अल्फाजों से करूंगी कि तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। जनाब स्पीकर, 17 अप्रैल 2024 को जब पाकिस्तान के 14वें जमहूरी सदर ने इस ऐवान से खिताब किया, वो खिताब एक ऐसे शख्स का था जिसने 7 साल अपनी जवानी, वो दिन जो इंसान अपनी खुशी से ज़िंदगी बसर करना चाहता है, अपनी मर्जी से ज़िंदगी बसर करना चाहता है, वो जवानी के 7 साल बेगुनाह जिंदान में गुजरे। ये उस शख्स का खिताब था जिसने इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए अपने घर से जनाजे उठाए, लेकिन उनके चेहरे का कोई जो मुस्कुराहट है वो नहीं छीन सका। ये उस शख्स का खिताब था जिसने इस मुल्क के लिए मफाहमत की पॉलिसी इख्तियार की। ये तारीखी रिकॉर्ड है कि जनाब आसिफ अली जरदारी जब पहली दफा सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुंतखब हुए थे तो उनके दौर में कोई भी सियासी कैदी इस मुल्क में मौजूद नहीं था। ये उस शख्स का खिताब है जिसने इस पार्लियामान को, जिसके ऊपर हमेशा 58(2)B की तलवार लटकती रहती थी और जो सियासी हुकूमतें बनती थी, जो अवाम के वोट से हुकूमतें आती थी, वो कभी 18 महीने, कभी 21 महीने, कभी 22 महीने, और उसके बाद उन पे कोई इल्जाम लगा के उनको घरों में भेज दिया जाता था, उसको मुस्तहकम किया। जिस वक्त वो, अगर वो चाहते तो मुतकल अनान सदर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे इख्तियारात इस पार्लियामान को दिए। जनाबे वाला, ये खिताब उस शख्स का था जिसने पाकिस्तान को नेशनल फाइनेंस कमीशन दी। मैं आपको ये बताऊं कि ये वो शख्स है जिसने खैबर पख्तूनख्वा को, जिसको कभी NWFP, कभी सरहद, कभी मुख्तलिफ नामों से खिताब मिलता था, उसको उसकी शनाख्त दी। जनाबे वाला, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि ये खिताब उस सदर का था जिसने हमेशा सियासत में रवादारी को परवान चढ़ाया है और रवादारी को ही आगे रखा है। ये उस शख्स का खिताब था जिसने गिलगित बल्तिस्तान को, जिसके लिए हमेशा ये कहा जाता था कि वो इलाका गैर है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको शनाख्त दी और उसको उस अम्ब्रेला के नीचे लेकर आए, उनको ये एहसास दिलाया कि नहीं, आप भी इस मुल्क का हिस्सा हैं और आप भी इस मुल्क में उसी आईन और उसी कानून के तहत चल सकते हैं। जनाबे वाला, लेकिन समझ में नहीं आता कि यहाँ तकलीफ किस चीज की है। हमें समझ आती है कि तकलीफ इनको ये है, क्यों कि ये वही सदर है जो अवाम की बात करता है, जो रवादारी की बात करता है, जो मफाहमत की पॉलिसी को अख्तियार करके बैठा हुआ है, यही उनकी तकलीफ है। लेकिन यहाँ सिर्फ
یہاں صرف نفرتوں کی دیواروں کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ اس شخص کا خطاب تھا جو چاہتا ہے کہ یہ ملک ترقی کرے۔ اس ملک کی جو اکائیاں ہیں جن کو 18ویں ترمیم کے حوالے سے صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے تھے، ان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ تم وفاقی اکائیاں ہو اور تم ایک ہی امبریلا کے نیچے ہو۔ جناب والا، میں سمجھتی ہوں کہ جس دن انہوں نے یہاں پہ تقریر کی تھی اور اس طرف سے جو دشنام درازی ہوئی، جو بےہودگی کا مظاہرہ کیا گیا، یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ میں ان کو بتانا چاہتی ہوں آپ کی توسط سے کہ آصف علی زرداری وہ برگد کا پیڑ ہے جس کے نیچے سب کو امان ملے گی، سب کو سکون ملے گا، سب کو پناہ ملے گی۔ لیکن ان کو جو یہ اس وقت چلچلاتی دھوپ میں جو یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں نا، یہی ان کا مقدر ہے۔ جناب والا، یہاں پہ بات ہوتی ہے تکلیفوں کی، بات کی گئی کہ جی ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑتے ہیں، ہمیں مارا جاتا ہے، ہمارے بچے اٹھائے جاتے ہیں۔ ہمیں وہ دن یاد ہیں، ہم اس تکلیف سے گزرے ہیں۔ ہمارے علاوہ تو کسی کو اس چیز کا احساس ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم ان ادوار سے گزرے ہیں۔ ہمیں وہ 80,000 یاد ہیں جن کی قبروں پہ کوڑے برسائے گئے تھے۔ ہمیں راول پنڈی کے وہ عقوبت خانے یاد ہیں، ہمیں کراچی جیل کے وہ تہہ خانے یاد ہیں۔ ہمیں یاد نہیں ہوگا تو کس کو یاد ہوگا؟ ہمیں یاد ہے وہ کہ جون کی چلچلاتی دھوپ کو میں میری قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو سکھر جیل میں اس کمرے میں رکھا گیا تھا جس کا رخ سورج کی طرف تھا۔ مجھے یاد ہے اور مجھے احساس ہے اپنی ماؤں بہنوں کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں، بیوی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب قذافی اسٹیڈیم میں میری ماں جمہوریت مادر بیگم نصرت بھٹو کو کے سر پہ ڈنڈے برسائے گئے تھے اور ان کا سر پھاڑا گیا تھا۔ ہمیں سب کچھ یاد ہے، تمہیں شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ تو جناب والا، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ آپ کے دور میں خورشید شاہ نے 3.5 سال جو ہے وہ جیل کاٹی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ شرجیل انعام میمن سے لے کے آغا سراج درانی تک، آغا سراج درانی سے لے کے آصف علی زرداری تک 65 سال کا ایک شخص، بوڑھا شخص جن کو بغیر کے وجہ، بغیر کسی سبب کے آپ کہتے تھے وہ تو میری بندوق کی نالی پر ہے، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تم تو خدا بن بیٹھے تھے۔ آصف علی زرداری سے لے کے ادی فریال تارپور تک مجھے وہ رات یاد ہے، شاید عید کی رات تھی، عید کی رات، اس بیمار عورت کو ہاسپٹل سے اٹھا کے رات کو جیل بھیجا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے اور نہ شاید ہو، جو پہلی دفعہ ایک انوکھی بات ہوئی کہ رات کو کبھی بھی جیل رات کو نہیں کھلتے ہیں۔ رات کو جیل کھلوائی گئی اور ادی فریال کو رات کو، عید کی رات، وہ تکلیف ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جہاں میرا یہاں قائد بلاول بھٹو زرداری جب انہوں نے پہلی تقریر کی تھی، یہاں پہ کھڑے ہو کے جب وہ بات کرتے تھے تو آپ ہنستے تھے۔ ہم انہی تکالیف کی بات کرتے تھے تو آپ ہنستے تھے، لیکن ہم آپ پر نہیں ہنسیں گے۔ کیوں؟ کہ ہمیں اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اس ملک کو استحکام دینا ہے، ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ ہنستے ہو، آپ کے چہروں پہ جو ہے وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ آتی ہے۔
کل جو آپ خدا بن بیٹھے تھے، لیکن ایک خدا اور بھی ہے جس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور جب وہ لاٹھی پڑی ہے تو اب چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں. لیکن اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. یہی وقت ہے آپ کا. یہاں کھڑے ہو کے کسی کی ماں بہن کو گالی دینا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے. جناب والا، آپ سیاست ورکر ہیں اور میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں. ہم تکلیفیں دیکھ کر، ہم مارے کھا کر یہاں پہنچے ہیں اور الحمدللہ ایک سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تاریخ اپنا نیا ورق تب تک نہیں لکھے گی جب تک میری قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو ٹرو ریکنسیلیشن ہے کمیشن وہ نہیں بنے گا، جہاں آپ کو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑے گا اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ جنرل حمید گل جس کے پیچھے پیچھے آپ چلتے تھے اور جس نے آپ کو لیڈر بنایا ہے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. یہ آپ کو بتانا پڑے گا اس ملک قوم کو. آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ 2011 میں لاہور کے اسٹوڈیوز سے آپ کے جو جلسے نشر ہوتے تھے، یہ بھی آپ کو قوم کو بتانا پڑے گا. اور آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ ایک ٹولہ جو کبھی پاشا کے پیچھے، کبھی فیض کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے چلتا ہے، اور جب آپ کو وہ سہولیات فراہم کر رہا تھا تب تو وہ سب اچھے تھے. وہ ہاتھ جو خفیہ ہاتھ کہتے ہو، جو خلائی مخلوق کہتے ہو، وہ خلائی مخلوق اگر آپ کے ساتھ ہے تو بہت اچھا ہے. وہ کہتے ہیں میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو تھو. جب وہ خلائی مخلوق آپ کے ساتھ ہے تو بہت اچھی، لیکن وہ خلائی مخلوق کا ہاتھ جب آپ کے گلے پہ پڑتا ہے تو پھر آپ کی چیخیں نکلتی ہے. شکریہ، شکریہ. وائنڈ اپ کریں پلیز. جی مائک کھولیں. کہ جن کو آپ گھنٹوں بات کرنے دیتے ہیں نا، ان کا بھی مائک بند کر لیا کریں. میرا تو ابھی 6 منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا. 13 منٹ ہو گئے. سچ سننے کی طاقت رکھیں، ہمیں صرف گالیاں نہ پڑوائیں. آپ اگر اس کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ صرف ہمارے نہیں، ان کے نہیں، سب کے اسپیکر ہیں. اس پورے ہاؤس کی ذمہ داری ہے، اور وہاں کا ممبر اور میں اس طرف کا ممبر، سب کے حقوق برابر ہے. اگر آپ گھنٹہ وہاں دیتے ہیں تو 10 منٹ ہمارا بھی حق ہے نا بات کرنے کا. بولیں وائنڈ اپ کریں پلیز. سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس دن قائد حزب اختلاف نے اس ایوان میں تقریر کا شروعات کی، وہ بڑے بھاشن دے رہے تھے کہ جی فلاں جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ فلاں آئین کے تحت جو ہے وہ صحیح نہیں تھی. ہم نے بڑے بھاشن ان کے سنے، لیکن عین اسی وقت ٹی وی پہ پٹی چل رہی تھی، ہر چینل پہ پٹی چل رہی تھی کہ پنڈی کے جیل کا جو قیدی نمبر 804 ہے، اس نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے کہ جی اس نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے کہ جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، صرف آرمی چیف کے ساتھ. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس کی بات پہ اعتبار کریں؟ جو یہاں بھاشن ہمیں ملا ہے ہم اس کی بات پہ اعتبار کریں، یا وہ جو وہاں پہ پٹی چل رہی تھی اس پہ اعتبار کریں؟ آپ اس سے پہلے کہ میرا مائک بند کرتے ہیں، میں صرف ایک شعر پڑھوں گی کہ چڑھتے سورج کو گالی دینا ہے یہی مشغلہ اندھیروں کا. چڑھتے سورج کو گالی دینا ہے یہی مشغلہ اندھیروں کا. شب پرستوں کے روٹھ جانے سے کام رکتا نہیں سویروں کا. جی آصف زرداری. شکریہ. محمد طاہر اقبال.